बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आम इंतखाबात के तनाज़ुर में सियासी गहमा गहमी में बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। अवामी राब्ता मुहिम हो, मेल मुलाकातें हो, इसके अलावा जमातों में शमूलियत का प्रोग्राम हो, इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि सफारतकारों की भी मुलाकातें हो रही हैं सियासतदानों से। तो इस पर्सपेक्टिव में आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अगर इंतखाबात के नताइज का आने से कबल ही इसका पता हो तो फिर इंतखाबात के इनेकाद का कोई फ़ायदा नहीं है। एक जमात जीत जाएगी, वज़ीर आज़म आ जाएगा, जो जमात हार जाएगी वो फिर धरने देगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं इसका हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि वो आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाएं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब PMLN ज़ाहिर बात है एक बड़ी सियासी जमात है। हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से, या विजुअल भी देख रहे हैं, ओवर द वीकेंड अमरीकी जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में उनकी नवाज शरीफ साहब से जाती उमरा में मुलाकात हुई। फिर जो US एम्बेसडर हैं उनकी जहांगीर खान तरीन साहब से भी मुलाकात हुई, और ब्रिटिश हाई कमिश्नर की भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, और बाद अज़ा उनकी साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकातें हुई। तो ये जो डिप्लोमेट्स की भी जो सियासतदानों से मुलाकातें हैं, ये भी एक अहम जुज़्व है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। कल नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से बड़ी अहम अपीलों पे समात मुकर्रर हैं। एवन फील्ड और अल अजीज़िया जिनमें उन्हें सजाएं हुई हैं उसके खिलाफ उन्होंने अपीलें की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुकनी बेंच उन्हें सुनेगा। जैसे मैंने कहा, जमातों में शमूलियत का भी जो है वो सिलसिला जारी है। स्पेशली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अली नवाज अवान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से मेंबर कौमी असम्बली थे, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। आसिफ नकई साहब ने शमूलियत इख्तियार की और आज चौधरी शफकत साहब ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की। उनके विजुअल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। दूसरे हिस्से में हम गाजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। बच्चों का आलमी दिन है और वहाँ पर अब तक 5500 बच्चे शहीद किए जा चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किए पॉलिटिकल पैनल है। चौधरी जाफर इकबाल साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, स्काइप वीडियो लिंक पे हैं, अपने शहर से ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेनिंग है, वहाँ पब्लिक कॉन्टैक्ट मुहिम चला रहे हैं। हमें थोड़ी देर में निसार खोड़ो साहब ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सिंध के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, और महमूद मौलवी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे इंशाल्लाह, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा चौधरी जाफर साहब। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन पर्टिकुलर, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया, 70 साल के जो हैं वो इंतज़ामिया पे भरोसा करने के बजाय अपने मंशूर पर तवज्जो दें और अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन जीतें। इससे पहले पेशावर में भी उन्होंने कहा था, एबटाबाद में भी उन्होंने कहा था कि आप उनको मौका दें, आवाम से मुखातिब थे, पहले जिनको आजमाया हुआ है उनको चौथी दफ़ा या दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे तो उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? वो कह रहे हैं यंग क़यादत को आगे आने का मौका मिलना चाहिए और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो उसकी कबूलियत होगी और नताइज की। और शुक्रिया जी। पहली बात जो बिलावल साहब ने कही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो अभी चंद माह पहले तक वो हमारे साथ हुकूमत में थे जी, और हुकूमत में रहते हुए बिलावल साहब को जो आज खदशात नजर आ रहे हैं, अगर कोई हैं तो उनका एहतमाम करना चाहिए था, लेजिस्लेशन करनी चाहिए थी, उन चीजों को दुरुस्त करना चाहिए था। हुकूमत में बैठे हुए 1.25 साल तो वजारतें, इसको ये वजारत दे दें, उसको वो वजारत दे दें, क्लाशन कोफों के लाइसेंस दे दें, ये फंड्स हमें दे दें, पंजाब में हमारे लोगों को ये जो है ना वो हुकूमती पैकेज दें, उन्हें पैम्पर करें। वो तो इस काम में लगे रहे। उस वक्त इंतखाबी इस्लाहात करते जो आज अगर उनको कोई खदशा नजर आ रहा है, अगर उस वक्त इंतखाबी इस्लाहात या इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में या बाकी अदालतों के मामले में कोई जो उनके खदशात थे, उनके ऊपर लेजिस्लेशन का मौका था, कवानीन बनाने का, इख्तियारात कम या ज्यादा करने का। आज तो जस्ट फॉर सेक ऑफ इलेक्शन कैंपेन एक पहले से माहौल बनाना, जो उन्हें वो दीवार नजर आ रहा है कि उनके साथ इंतखाबात में क्या होगा। जिस पार्टी को आज कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, मैं फिंगर टिप्स पे पंजाब के मुख्तलिफ अजला अपने डिवीजन और अपने जिले के से शुरू होकर गिनवा सकता हूँ। तो जब आपके पास आपका टिकट भरने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है 20 सीटों पे,
تو آپ کہے کا اور شور اور بابیلا کر رہے سر ہیں. خبریں تو یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب پنجاب میں ڈیرے جما رہے ہیں، جنوبی پنجاب بھی جائیں گے، ملتان میں ہوں گے، پھر لاہور بھی آئیں گے. کہتے ہیں یہ پنجاب پاکستان ہے. آصف علی زرداری صاحب آئیں، جہانگیر ترین صاحب شروع ہیں، کوئی اور جماعت آنا چاہے وہ بھی آئے اور آ کے اپنی کیمپین کرے، اپنے ساتھ لوگوں کو ملائے، اپنے لیے کینڈیڈیٹ ڈھونڈے اور جو انہیں ملے ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں. کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر کہیں کسی کو کوئی مشکل درپیش آئے تو پنجاب سے تعلق ہونے کے ناطے میں حاضر ہوں اس خدمت کے لیے. ان کو کوئی راہیں دکھانی ہوں، کوئی راستے بتانے ہوں تو ہم موجود ہیں یہاں پہ. ہم انہیں سیاسی کارکن بڑی فراخ دلی سے یہ کریں گے. اچھا، اگلی بات کہ نوجوان کیا کرتے ذرا اس پہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو نثار کھوڑو صاحب کا بھی موقف لے لیں، پھر نوجوان قیادت پہ بھی میں آپ کا آپ کا سوال ہے، میں اس کے اوپر جلدی سے کمنٹ کر لوں. بتائیں. 5 سال بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں ہی سندھ حکومت چلی تو سندھ حکومت کی کارکردگی بتائیں، بجائے یہ بتانے کے نہیں جی آپ نئے لوگوں کو منتخب کریں. بھئی آپ کے پاس پچھلے 5 سال جو ہے وہ سندھ کے اندر گورنمنٹ تھی تو آپ کے پی کے اگر گئے ہیں تو آپ بتائیے کہ سندھ میں نے یہ کیا ہے اور اس حوالے سے میں آئندہ کے پی کے میں گورنمنٹ ملے تو یہ کروں گا. پنجاب والوں کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ دیکھیے سندھ کے یہ منصوبے ہیں، یہ عوامی فلاح کی بات ہے، یہ لیجسلیشن ہے، یہ وومن امپاورمنٹ ہے، یہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہیں اور میں پنجاب میں موقع دیں گے تو یہ کروں گا. بجائے یہ چیخنے چلانے کے اپنی کارکردگی بتائیں. اوکے، پوائنٹ آ گیا. نثار کھوڑو صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب پروگرام سجدے کو وقت دینے کا. آپ نے کچھ گفتگو سنی ہوگی چودھری جعفر صاحب کی. ظاہر بات ہے الیکشن کا اس وقت ماحول بن گیا ہے تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکتہ چینی ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نوشہرہ میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ انتظامیہ پہ بھروسوں کے بجائے جو بزرگ سیاستدان ہیں وہ اپنی پارٹی کی کارکردگی اور مینیفیسٹو پہ توجہ دیں. تو جواب سامنے سے آ رہا تھا چودھری جعفر صاحب کا کہ آپ تو ماشاءاللہ خود سندھ کے صدر ہیں پیپلز پارٹی کے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھی تانے دینے کے بجائے اپنی کارکردگی بتائے کے پی میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، کہ سندھ کی جو 15 سال کی حکومت ہے ان کی کیسی کارکردگی رہی ہے، اس بیسس پہ ووٹ مانگے یا پھر اس پہ پلیز پہ کہ جی نوجوان قیادت کو موقع ملنا چاہیے. تو کیا کہیں گے نثار کھوڑو صاحب؟ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے، کب بنی، کب بگڑی، کب ٹوٹی، یہ سب کچھ سب کو معلوم ہے. پلیز عوام پر اعتماد کرو، عوام سے رجوع کرو، عوام سے اتحاد کرو، الیکشن کے لیے تیاری کرو. اپنے مینیفیسٹو پہ سب جائیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ 15 جماعتی اتحاد کس مینیفیسٹو پہ کام کریں گے، اپنے مینیفیسٹو پہ چلیں گے یا کوئی ایک مینیفیسٹو بنے گا، یہ مجھے نہیں معلوم. کیا یہ ساری ضم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ کیا یہ صرف ایڈجسٹمنٹ کریں گی آج کے لیے اور کل لڑ پڑیں گی؟ مجھے نہیں معلوم. جو کچھ بھی ہے اب آ رہی ہیں الیکشن، تکلیف کے بعد آ رہی ہیں. سیاسی نظام کو عمران خان نے دھرم بھرم کر کے الیکشن کو ادھر سے ادھر کر دیا. اگر یہ سب کچھ ہوتا 5 سال کے بعد تو یہ ساری چیزیں شاید اتنا زیادہ زور سے نہ بولی جاتی، آرام سے سارے الیکشن میں لڑتے. ہر دفعہ نگراں حکومت ہوتی ہے، نگراں حکومت میں الیکشنز ہوتی ہیں اور ہر ایک پارٹی کو موقع چاہیے کہ جی اپنی بات عوام سے کر سکیں، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی یا جے یو آئی، جو بھی ہے. آپ دیں ان کو موقع، بس الیکشن پر توجہ دیں. اور الیکشن میں لوگ شاید یہ مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہاں چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. وہ چارٹر آف اکانومی الیکشن کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اب آپس میں پارٹیاں تو بنیں گی نہیں، ابھی ہر ایک اپنے بھی لگا ہوگا، ابھی تو کوئی نہیں بنے گا. لیکن پاکستان کو بچانے میں چارٹر آف اکانومی کا کردار ہوگا آگے چل کے. جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کوئی کردار تھا، چارٹر آف اکانومی میں کوئی نہ کوئی کردار ہوگا. اب اس پہ توجہ دیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں. بلاول صاحب کو بھی پورا حق ہے، مریم صاحبہ کو پورا حق ہے اپنے لیڈرشپ قائم کرنے کے لیے. نواز شریف جانے، ان کے کیسز جانے، وہ جب کیسز میں فری ہوں گے الیکشن میں کھڑے ہو سکیں گے. عمران کیسز سے نکلے گا تو کھڑا ہو سکے گا. باقی سب کی پارٹیاں تو ہیں نا. 2018 میں بھی نواز لیگ تو تھا نہیں، نواز شریف خود تو تھا نہیں، ان کی پارٹی تھی. اچھا کھوڑو صاحب یہ مجھے بتائے گا، ایک سوال کرتا چلوں، کوئی اور لے گیا تو وہ ہو جانے ان کے. سر آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے آپ نے دور دیکھا ہے، میں چاہوں گا ذرا بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کو جو دور تھا جس میں آپ لوگ بھی اتحادی تھے وہ کیسا رہا؟ کیونکہ بلاول صاحب کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نہیں، پاکستان مہنگائی لیگ. تو وہ دور کیسا تھا؟ مطلب نون لیگ کی شہباز شریف صاحب کی اچھی کارکردگی تھی. ہم نواز شریف کے ساتھ 90 میں بھی اتحادی نہیں تھے،
97 में भी इत्तेहादी नहीं थे, 2008 में भी इत्तेहादी नहीं थे, हम नहीं थे। वो आए थे कुछ देर के लिए वजीर बनने के लिए, फिर छोड़ दिया था उन्होंने वजारत, तो हम उनके इत्तेहादी नहीं थे। हमने जाहिर है सबको मिलाया था, कलेक्टिव विजडम पैदा करने की कोशिश की थी 18वीं तरमीम को पास करने के लिए। 18वीं तरमीम जो पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करने की तरफ एक कदम था, हमने वो किया था। हमने सूबाई खुद मुख्तियारी ज़रूर दी थी, हमने NFC अवार्ड ज़रूर दिया था, हमने 18वीं तरमीम के कानून को बनाया, आइन को बनाया। आज किसी तीसरी कुव्वत को आने का मौका नहीं दे रहे। ये थी चीज़ें जो हमने की थी 2008 से 2013 के दरमियान, कि हम जमहूरियत को मजबूत करें। प्रेसिडेंट ने अपने पावर दे दिए पार्लियामेंट को, हमने जमहूरियत को मजबूत किया। हमने ये सारा कुछ किया है, ये नहीं कि नहीं हुआ। बाकी रही बात कि हम कारकर्दगी क्या दिखाते हैं, अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई होती तो हम तीसरी दफ़ा इलेक्शन कैसे जीतते। निगरान हुकूमत तो हर दफ़ा होती है, 2007 में भी थी, 13 में भी थी, तो 18 में भी थी। हम पहले से बेहतर क्यों होते जा रहे हैं? लोगों का हम पर एतमाद है इसलिए ना, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है ना। तालीम के लिए हो, सेहत के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। वो थरकोल क्यों भूल जाता है आप सबसे? जब आपने नहीं किया और पीपुल्स पार्टी ने कर दिखाया। जो थर की तरफ आप देखते थे नीची नजरों से, वहां थर अभी पाकिस्तान को खिला रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है। वो पीपुल्स पार्टी ने शुरू किया था, PMLN ने नहीं किया था। ठीक है, जबकि हमारा बड़ा एक खोड़ो साहब आपका बड़ा पुरजोर नुक्ता नजर आया है। मैं नहीं, मेरी बात पूरी सुन लें जी, सुनाइए। मेरी बात पूरी सुन लें। सुनाइए बात। ये जब बेनजीर साहबा थी तो उन्होंने केटी बंदर में आपके एक नई बंदरगाह तामीर करने के लिए कहा था, और उस वक्त कोयले को एक्सप्लोर करने की कोशिश बताई थी बात, रेलवे लाइन बनाने की बात की थी। नवाज शरीफ साहब उसके बाद आए, उससे तवज्जो ही नहीं दी। जो चाइनीज कंपनी आ रही थी कम करने के लिए, उसको भगा दिया था। अच्छा, आप क्या बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी इस तरह से है हैसियत के लिए? चले नुक्ता आगे। चौधरी जाफर साहब आपने सुन लिया, निसार खोड़ो साहब ने सर सारी बात कर दी है। मेरे ख्याल में आप इसका बेहतर है आप जवाब दीजिए कि मैं क्या इस पे इजाफा करूं। जी बिल्कुल जवाब देते हैं। बड़े मोहतरम हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, इसके बावजूद आज उनकी आवाज ऊंची होगी जब मैंने दो चार बातें कारकर्दगी के हवाले से की और पूछना चाहा और बात करनी चाहिए कि आप इंतखाबी मुहिम, आपकी मर्जी है, आप जिस नारे पे चलाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बीइंग पाकिस्तानी कारकर्दगी की बात तो होगी ना। जहां तक 18वीं तरमीम की बात हुई, जहां तक 2002 से लेके और 2008 से लेके 2013 तक की हुकूमत की बात हुई, तो उस 18वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून बिल्कुल शाना बशाना शामिल है। हाँ, वजारतें हमने ली और छोड़ दी इसलिए कि पीपल्स पार्टी अपने तई अपने मंशूर के मुताबिक काम करे। हम अगर हुकूमत में वजारतें साथ लेके बैठे होंगे तो फिर किसी एक के मंशूर पे भी काम करना आसान नहीं होगा। लेकिन हमने कहीं भी जमहूरियत और कौमी असम्बली की रवायात और आइन को मजबूत करने और प्रेसिडेंट के इख्तियारात पार्लियामान को जो दिए गए और जो सूबाई खुद मुख्तारी, वो सारे कंसेंसस से हुआ। और उसमें मेरी पार्टी के जितने मेजर लीडरशिप है वो साथ रजा रबानी साहब के और बाकी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ चली। सर अब 2023 के मंजरनामे पर आए ना चौधरी जाफर साहब, ये तो सर माजी की बातें हो गई। अब बताए ना 2023 का जो सियासी मैदान सजेगा 2024 में, उसमें तो बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि आप जो बुजुर्ग सियासतदान है वो अमली पॉलिटिक्स से पीछे हटें और यंग क़यादत को मौका दें। और खोड़ो साहब कह रहे हैं हमारी कारकर्दगी अच्छी है, तो 3 दफा सिंध में जीत चुके हैं ना हम लोग। यकीनन बिलावल साहब को मुमकिन है ये इशू हो कि जो पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग हैं, काबरीन हैं, वो उन्हें स्पेस नहीं दे रहे, वो उन्हें अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक सियासी हिकमत अमली नहीं बनाने दे रहे, वो उनको उस तरह से परफॉर्म नहीं करने दे रहे। तो ये मुतालबा उनका दुरुस्त है अपनी जगह, और पीपल्स पार्टी के काबरीन को चाहिए कि वो बिलावल साहब को स्पेस भी दें, बिलावल साहब को अपनी चीजें मैनेज और सेट खोड़ो साहब मुस्कुरा रहे, आपने बड़ी खूबसूरती से बिलावल साहब का जो गुफ्तगू का रुख है अब पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ दिया है। तो मैं भी इस चीज का बिल्कुल हामी हूं कि अगर लीड बिलावल साहब ने करना है तो फिर उन्हें देना चाहिए ये इख्तियार, इसमें किसी को रुकावट नहीं। क्यों और खोड़ो साहब बार बार अपनी पार्टी के इज्तिमात में ये बात करते हैं। जहां तक केटी बंदर की बात हुई, रेलवे लाइन की बात हुई और थर कोल की बात हुई,
ہر کول کی بات کریں، کراچی کی ترقی کی، سندھ کی، تو میاں نواز شریف کسی دور میں بھی پیچھے نہیں ہٹا. اوکے جو پروجیکٹس میاں نواز شریف نے کراچی کے لیے دیے، ٹھیک کراچی ہے کی بندرگاہوں کے لیے دیے، ہر کول کو جس طرح سپورٹ کیا، جس طرح سے جو فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہر کول کی ٹھیک پروجیکٹس میں آئی، وہ وفاقی حکومت بالکل شانہ بشانہ اوکے تھی. چلو صاحب اور ذرا اس میں نکتہ ایسا آپ نہیں کی ہے کہ اجازت ہم سے میں سر محمود کہ مولوی ہم شامل گفتگو کرنا ہے تو استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما محمود مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود مولوی صاحب بتائیے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں شمولیتوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، بالخصوص جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، علی نواز اوان صاحب آگئے، آصف نقوی صاحب آگئے، اس سے قبل ہم نے دیکھا فروخ حبیب صاحب شامل ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کی؟ پھر امریکی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی، تو کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، پبلک پاور بھی شو کریں گے. بہت سے آپ کے ناقدین کہتے ہیں لیڈران زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، عوام کم ہے. نہیں، میرا خیال سے ان کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ ہم پاور شو بھی کریں گے. اور آپ دیکھیں ہم نے ابھی تو جلسے کیے تھے، کتنے جلسے تو ہم کر چکے ہیں، اور اس کے اندر بھی کافی لوگ تھے، ہزاروں لوگ آ چکے ہیں. اور دیکھیں یہ جو کہہ رہا ہے، دیکھیں نیگیٹو بات کرنے سے بہتر کہ ہم انتظار کریں الیکشن کے ریزلٹس کا. دیکھیں ہر پارٹی اپنے اپنا امیدوار اتارے گی، ہم بھی اتار رہے ہیں. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں کیوں آ رہے ہیں، دیکھیں اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئی پی پی میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ کہ آئی پی پی میں جتنے لوگ ہیں ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں اچھا جو کہ پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، تو اس لیے وہ بڑے کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں بنسبت کسی اور پارٹی میں. اچھا محمود مولوی صاحب، چونکہ آپ نے بھی کراچی سے الیکشن لڑا ہے، بہت سے مبصرین کی رائے ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے، ظاہر بات ہے آپ خود بھی پی ٹی آئی میں تھے، ترین صاحب بھی تھے، علیم خان صاحب بھی تھے، اب آپ لوگوں نے تحریک اپنا استحکام پاکستان پارٹی بنائی ہے. جو ووٹ بینک ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، وہ بھی آپ لوگ توڑ پائیں گے یا ان کے صرف رہنما اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں؟ وہ جو ووٹ میرے بینک ہے. خیال سے دیکھیں ووٹ بینک کافی جو ہے ہمارے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فوج کے حق میں ہے اور فوج کے خلاف نہیں ہے، وہ ووٹ بینک تو ہمارے ساتھ ہی آ رہا ہے نا. اس کی وجہ دیکھیں ہمارا ڈسپیوٹ کیا تھا. ڈسپیوٹ یہ تھا کہ وہ فوج کے اگینسٹ تھے، وہ فوج کے اثاثوں کے اگینسٹ ان کو ڈیمیج کرنا چاہتے. وہ ایک مائنڈ سیٹ ٹرین کر رہے تھے کہ جی آپ لوگ جو ہے فوج کے اگینسٹ ہیں. تو وہ لوگ چند گنتی کے لوگ ہیں. عام عوام تو دیکھیں، وہ یہ دیکھے گا نا کہ جی فوج ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک مہذب انسٹیٹیوشن ہے اور ہر دور میں کام آتا ہے. اگر ہم اپنے ہی فوج کو برا بھلا کہیں، اپنے ہی سپاہ سالار کو برا بھلا کہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دشمن کی ضرورت ہے؟ دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر دشمن ہم پہ جو ہے جتنے جو ہے بھاری پڑے گا وہ سب کو اندازہ ہوگا. تو اور ان ملکوں کو دیکھ لیں جہاں پہ ان کے فوج جو ہے جو ان کے لوگ ان کے اگینسٹ گئے، ان کا حشر کیا ہوا. ٹھیک، آپ کا نکتہ گیا. امریکی سفیر کی بھی ملاقات ہوئی تھی جہانگیر ترین صاحب سے، آپ کے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن ہے؟ کیا ڈسکشن ہوئی محمود مولوی صاحب؟ دیکھیں جو امریکی سفیر ہے وہ ان سب سے ملے، سارے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت میں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آئی پی پی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بڑے اچھے چانسز ہیں کہ یہ حکومتوں میں ہوئیں گے. اچھا، اسی لیے امریکی سفیر مل کے ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ فیوچر پالیسیز کے اوپر. اچھا، فیوچر پالیٹکس اور گورننس پہ بات کریں نثار کھوڑو صاحب سے، اور پھر میں کلوزنگ کومنٹ چودھری جعفر سنوں گا. نثار کھوڑو صاحب، آصف زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں، ان سے آپ اس پہ ضرور رائے دیجئے کہ آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں. اور دوسرا جو یہ چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ بلاول صاحب کا مشورہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما و کابرین کی طرف ہو، وہ اپنی طرف نہیں لے رہے چودھری جعفر صاحب، وہ بزرگ سیاستدانوں والا مشورہ. دیکھیں بات سن لیں. بلاول بھٹو زرداری اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. فیصلے کرنے کا اختیار سی ای سی کو ہوتا ہے، اس کو ہیڈ کرتا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی پالیسیاں سی ای سی میں طے ہوتی ہیں اور اس میں اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ آگے سیاست میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. یہ جو اشارہ تھا یہ کس کی طرف تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب کا اپنی پارٹی کے لیے اشارہ تھا. دوسروں کی طرف ہو سکتا ہے، اپنی پارٹی کے لیے نہیں کہہ سکتے. وہ اپنی پارٹی اس کے ساتھ یک مشت ہے، اس کے پیچھے یونائٹڈ ہے، اس کا فیصلہ، اس کا
कमेंट हम पर असर करता है, आवाम पर भी असर करता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हाँ इलेक्शन हों, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हों, वोट जिसको मिले उसको फिर हक मिलेगा इक़्तिदार में आने का। अगर किसी को अख्तियारत नहीं मिली तो फिर होगा मखलूक हुकूमत बनाने का। मखलूत हुकूमत में कौन किसके साथ होता है ये इलेक्शन के बाद फैसला होता है, पहले बात करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जहां जाफर इकबाल साहब अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र बता रहे हैं, मैं अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र बता रहा हूं कि हाँ एक है बिलावल जो क्लीन है, आगे उस पर कोई नहीं बात। कभी नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने पता नहीं कितनी गालियां दी, कभी आसिफ जरदारी साहब को इमरान खान ने पता नहीं कितना बेइज्जत किया। अगर मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत में, आइन में, सब में यकीन रखती है, उसको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? और मौका मिलेगा आवाम की हिमायत से। आवाम की हिमायत तो तभी पता चलेगी जब इलेक्शन होंगे। ठीक है, सही है। मैं टुवर्ड्स दी एंड चौधरी जाफर साहब, सर आप बता दें, अमरीकी सफीर से जाती उम्र में मुलाकात हुई थी, कुछ वो कह रहे हैं महमूद मौलवी साहब की नजर आ रहे हैं उन लोगों को कि IPP PMLN पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगी, तो उसके मामला डिस्कशन की जेरे बहस आए, कुछ खबर है आपके पास गुजरात में? देखिए अनवर साहब, बदकिस्मती से बहुत सारी वो चपेड़ें जिनको हम अपने लिए गुलाब के गुलदस्ते बना लेते हैं, ये जो पार्टियों की वफादारियां और जिस बात पे बगलें बजा रहे हैं कि जी अभी PTI को छोड़ के जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, तो ये कौन सी ऐसी खुशी की और कौन सी ऐसी बात है? सर आपके भी तो बलूचिस्तान में लोग आए ना, तो जाम कमाल साहब आए, आप लोगों ने तो सर खुशी मनाई ना, जाम कमाल साहब आए, 38 लोगों ने शमूलियत अख्तियार किया नून लीग में बलूचिस्तान में। चौधरी जाफर साहब मुझे जरा अपना फिक्रा बतौर एक सियासी कारकुन मुकम्मल कर लेने दीजिए। जी प्लीज। हमारे बराबर वाले मुल्क में इस चीज पे पाबंदी है, इंडिया में जो पार्टीज एक्ट है उनका गालबन उसमें, कि अगर कोई शख्स पार्टी ज्वाइन करता है या पार्टी एक छोड़ के दूसरी में आता है या नया शमूलियत इख्तियार करता है, तो 5 साल से पहले उसे ना कोई पार्टी का मनसब दिया जाता है और ना किसी इलेक्शन के लिए कोई टिकट भर सकता है। तो हम तो बस इसी तरह से शादियाने बजाते हैं, वो उधर चला गया, खुश हो गए, उधर चला गया। ये सारे लोग पहले भी इधर आते रहे, उधर जाते रहे। इससे सियासी जमातें और सियासी निजाम कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। सर तो आगे मेरे सवाल का जवाब सफीर साहब की मुलाकातों को, तो यकीनन अगर वो ये देख रहे हैं कि जी आइंदा आने वाले दिनों में किन सियासी जमातों का रोल होगा और वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, ये बात एक अपनी जगह है, होना चाहिए। सारे ममालिक ये देखते हैं कि अगला जो इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, हुकूमत कौन बना सकेगा, कौन कौन मजबूत और कौन कमजोर होगा, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी मुख्तसर भी नहीं है, ये चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए मेरे नुक्ता नजर। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों के काबरीन, खासकर जब ये अभी इंतखाबात का माहौल है और इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस वक्त पहले हमें इस चीज पे था खदशा और इजहार लोग करते थे कि जी जो हुकूमत बैठी होती है वो इंतखाबात कराए तो मुनासिब नहीं। तो फिर ये 2007 के बाद ही तरमीम हुई ना, 8 के बाद निगरान हुकूमत बनेगी ताकि कोई पॉलिटिकल इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। तो इसी तरह ये सारी चीजें भी मुझे तो कोई ऐसी खुशाइंद और अच्छी नहीं लगती। चलें चौधरी साहब, आपका नुक्ता नजर सर आ गया, आपका अपना एक सियासी नुक्ता नजर है और ज़ाहिर बात है सियासी पस मंजर है। महमूद मौलवी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफर साहब, निसार खोड़ो साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना पार्ट सामने रखा। व्यूअर्स, अब ज़ाहिर बात है सियासी गहमा गहमी है, सियासी हलचल है, इस तरह के तुंद तेज़ बयानात भी आएंगे, पार्टी पोजीशनें भी सामने होंगी, लोग पार्टियों में शमूलियत भी इख्तियार करेंगे, इत्तेहाद भी बनेंगे, उस पर हम नज़र रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, शामिल करेंगे प्रोग्राम में। वक्फे के बाद आएंगे तो गाज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल जो इंतहाई अंदोनाक है उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। हमारे साथ रहिए, वक्फा शामिल करते हैं। मोदी की क़यादत में भारत जमहूरी लिबादे में एक इस्तेमारी ताकत बन चुका है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों का कत्लेआम भारत के नाम नेहाद जमहूरी दावों की नफी है। हिंदुत्व के अलंबरदारों के मज़मूम अज़ाइम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश किया जा रहा है। भारत में इंसानी हकूक़ के कारकुन ज़ेरे अताब हैं।
اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے بھارت کو ایک وسطائی ریاست بننے سے روکیں۔ پروگرام سچتیوں میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، غازہ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت ہے وہ 45 روز ہو گئے ہیں جاری ہے، اور اب نشانے پر ہیں ہسپتال، انڈونیشین ہاسپٹل الشفا ہاسپٹل کے بعد اب غازہ میں انڈونیشین ہاسپٹل پر بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر سمیت 13 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ 1.5 ماہ سے جاری اس وحشیانہ بمباری اور بربریت کے نتیجے میں کل 13,000 کے قریب فلسطین شہید ہوئے، جس میں 5,500 بچے شامل ہیں۔ آج دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور شومی قسمت کے 5,500 بچے شہید کیے جا چکے ہیں ایک پروفیشنل آرمی کی جانب سے۔ اس موقع پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بچوں کا ہولوکاسٹ دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پروفیشنل آرمی جنگی میدان میں یا جنگی سچویشن میں کبھی بھی بچوں اور خواتین کو ٹارگٹ نہیں کرتی، لیکن اسرائیل کی جانب سے اب ان کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چین میں ایک عام سفارتی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ چائنا بیجنگ میں اسلامی ممالک اور مسلم ممالک کے نمائندہ وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے چینی وزیر خارجہ سے، اور وہاں پر جو بیسک موقف اور جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی سامنے رکھی جا رہی ہے کہ غازہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، اور جو انسانی بنیادوں پر امداد ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل پر پریشر ڈیولپ کیا جائے۔ یہ سفارتی کاوش کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ میڈیا اطلاعات کے مطابق یہی نمائندہ وفد روس بھی جائے گا، وہاں بھی قیادت سے ملاقات ہوگی۔ اس حوالے سے بھی ہم پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل سعودی عرب ریاض میں ایک غیر معمولی OIC کا اجلاس ہوا، جس میں عرب لیگ بھی اس کو ملا کر ایک اجلاس کیا گیا، اور آج اس سلسلے میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی سعودی سفیر جو پاکستان میں موجود ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور اس موقع پہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان غزہ میں بندی کے حوالے سے اور فلسطین کے جینون کاز کے ساتھ جو پاکستان کی جانب سے سپورٹ ہے ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی وہ جاری رکھے گا۔ انہوں نے اپریشیٹ کیا سعودی قیادت کو کہ اس موقع پر پوری مسلم امہ کو اکٹھا کرنا اور وہاں پر ایک بڑے اجلاس کا انعقاد اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسلم دنیا اس وقت ایک صفحے پہ ہے جہاں تک فلسطین میں اسرائیلی سفاکیت ہے اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات ہیں۔ ان نکات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نائلہ چوہان صاحبہ نے، جو سابق سفیر ہیں اور پاکستان کے مختلف ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان مطر صاحب، آپ فلسطینی صحافی ہیں اور اس سارے ایشو کو بڑی گہری نظر سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ دونوں موضوعوں کو فارمو ویلکم۔ میں آپ کی اجازت سے نائلہ چوہان صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کروں۔ نائلہ صاحبہ، میں آپ سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ بہت سی ہم نے سفارتکاری دیکھی ہے، جیسے میں نے OIC کی ایکسٹرا آرڈنری سمٹ کی بات کی، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، 120 ممالک نے کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، OIC کے فورم سے کہا گیا جنگ بندی ہونی چاہیے، یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے بہت سے اجلاس ہوئے جو بے نتیجہ رہے۔ اب یہ اسلامی ممالک اور مسلم ممالک کا نمائندہ وزیر خارجہ کا وفد چائنا گیا ہے، کیا کہیں گی؟ ڈپلومیٹک کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا اس مرتبہ کوئی کامیابی مل سکتی ہے جنگ بندی کے حوالے سے؟ جی میں بہت پر امید ہوں کہ یہ جو کاوش چین کر رہا ہے وہ انشاءاللہ کامیابی لائے گا۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا جو ایپیک کا سمٹ تھا کیلیفورنیا میں ہوا تھا، سین فرانسسکو میں، اس میں پریزیڈنٹ شی بھی گئے تھے اور ادھر انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی بات کی تھی، اور یہ غزہ کا موضوع انہوں نے ڈسکس کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ چین نے جو پہلے ایران اور سعودی عربیہ میں جو ہے وہ دوستی کرائی جو کہ ناممکن سمجھی جاتی تھی، اور ان کو وہ کامیابی ہوئی۔ اب یہ جو مطلب مسلم کنٹریز، عرب کنٹریز، جو کہ اس میں عرب لیگ کے بھی نمائندہ ہیں، OIC کے بھی نمائندہ ہیں، اور پھر سعودی عربیہ، مصر، انڈونیشیا، فلسطین، جارڈن،
ان سب کے جو نمائندے آپ سے قطع کلام معذرت، آپ سمجھتی ہیں اتنا لیوریج استعمال کیا جائے گا کہ اسرائیل جو ان کے وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب جو بالکل میں نہ مانو کی اپروچ ہے اس پہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ اتنا لیوریج ہے چائنا کا یا رشیا کا آپ سمجھتی ہیں موجودہ صورتحال میں عالمی تناظر میں؟ دیکھیے ان کو اب نیتن یاہو بھی اپنی الیکشنز کی تیاری میں ہے اور بائیڈن بھی اپنی الیکشنز کی تیاری میں ہے، اور نیتن یاہو کا بھی کوئی زیادہ ہائی ریٹنگ نہیں ہے وہاں پہ، اور بائیڈن صاحب کی بھی ریٹنگ ڈاؤن ہوئی بھی ہے. تو اب جب انٹرنیشنل پریشر ان پہ اس لیول کا پڑے گا تو لازم ہے کہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ جو انہوں نے ظلم شروع کیا ہوا ہے، جس کو ہمارے پرائم منسٹر نے، دیکھیں آج انٹرنیشنل چائلڈ ڈے ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وٹنس کر رہے ہیں کہ چائلڈ ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، اور جوز ہمیشہ ہولوکاسٹ کے اوپر بڑے جذباتی ہوتے ہیں کہ اتنا ظلم ہوا تھا. تو وہی لوگ جو کہ کل وکٹم تھے آج وہ اتنے بڑے درندگی میں آ گئے ہیں. تو یہ ہولوکاسٹ کا لفظ جو ہے بڑا سیریس لفظ ہے جو اسرائیل کے فوج کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ جو اگر صحیح وہ مرد ہوتے، صحیح وہ فوجی پروفیشنل ہوتے، کبھی بچے یا عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے. لیکن یہ تو درندگی پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو تو آپ انسان بھی آئی ڈونٹ نو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ بہت سے ویسٹرن اور امریکن کانٹیننٹ کے کیپٹلز میں آپ نے نمائندگی کی ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین بن رہا ہے فلسطین کے حق میں، بلکہ حق سے مراد جنگ بندی کے حوالے سے. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ انفلوئنس کر پائیں گے اپنی حکومتوں پر؟ بالکل، یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو پروٹیسٹ شروع ہو گئی ہیں وہ ان کی حکومتوں پہ، ان کی سیاست، آپ کو پتہ ہے سیاستدان اپنی ووٹ کے اوپر جاتا ہے، اور اب کیونکہ یہ دونوں جو ہیں انڈر پریشر ہیں الیکشنز کی وجہ سے، اور انہی کے ممالک میں نیتن یاہو کی اپنی نیس نے جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے. آپ سوچئے ان کی اپنی نیس نے اس کے اوپر بات کی ہے. ادھر ان کے محل کے آگے جو ہے سارے مطلب ان کی جو عوام ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ بند کرو. یو ایس اے میں آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، واشنگٹن پہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. تو جو یہ الیکشنز کی امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کس طرح سے امید رکھیں گے اگر ان کے اپنے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دینا ہے وہی اس کی جو ہے وہ اتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو چین نے شروع کیا ہے انٹرنیشنل پریشر، تو آپ دیکھیے ڈومیسٹک پریشر بھی ہے اور انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. تو یہ کس طرح سے اس کو سسٹین کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے. اچھا، آپ کی رائے کہ نہیں سسٹین کر پائیں گے. میں چاہوں گا کہ عبدالرحمان مطر صاحب سے بھی اس حوالے سے ہم پوچھ لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ نیالہ چوہان صاحبہ. عبدالرحمان مطر، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ٹو سٹارٹ ود، یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، میڈیا میں آ رہا ہے، چائنا میں ملاقات ہے اور خبر یہ ہے کہ اس کے بعد رشیا میں بھی ملاقات ہوگی، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کو؟ اس سے پہلے جو یونائٹڈ نیشن کا جنرل اسمبلی کا جو ریزولوشن پاس ہوا، اسرائیل اس کو نہیں مانتا ہے. اسرائیل اس کو نہیں مانتا ہے. یہ ریئلٹی ہے. اور اسرائیل پچھلا 42 دن سے ابھی تک بمباریاں کر رہا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے خود بتایا، بچوں، خواتین کے اوپر اور ہاسپٹلز کے اوپر ہے، سکولز کے اوپر ہیں. یونائٹڈ نیشن کا جو سکولز ہیں، جو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کا فلیگ ہے، اس کو بھی مسمار کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اسرائیل ایسا آرمی ہے جو اس کو کسی کو نہیں مانتا ہے. لہٰذا ہم یا ہمارا عرب یا ہمارا مسلمان کا جو فورن منسٹرز چائنا میں میٹنگز کر رہا ہے، رشیا میں میٹنگز کرے گا، یونائٹڈ نیشن پہ ریزولوشن پاس کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کریں کیا؟ سوال یہ دیکھو، ہم ایز این عرب کنٹریز یا ایز این OIC ہمیں پریکٹیکل ایکشن لینا پڑے گا. جیسا سب کو معلوم ہے، یہ والا جو ایشو ہے ڈپلومیٹک سطح پر کبھی فائدہ نہیں ہوگا. پچھلا پریشرائز نہیں ہوتا اسرائیل، کبھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا سپر پاور ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، جرمنی، سب اس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس پارلنس میں چائنا اور رشیا بھی کاؤنٹر ویٹ تو ہے نا. اوکے، لیکن جب یونائٹڈ نیشن میں یا سیکورٹی کاؤنسل میں کوئی بھی ریزولوشن آ جائے گا، یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف ویٹو ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. ریئلٹی یہ ہے
پریکٹیکل سٹیپس کی آپ نے بات کی. یس پریکٹیکل سٹیپس لینا پڑے گا, اور آئی ایم شور عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں, اور وہ پریکٹیکل سٹیپس لینا پڑے گا, کیونکہ یہ اسی طرح جتنا آپ مطالبہ کرے, جتنا عرب اور جتنا مسلمان کنٹریز کو مطالبہ کرے, جتنا ڈپلومیٹک ایفورٹس کرے, میرا نہیں خیال اس کا کوئی مثبت نتیجہ آ جائے گا. پریکٹیکل سٹیپس آپ کی رائے میں کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت کچھ ہے ان کے پاس, بہت بڑا آپشنز ہے. ایٹ لیسٹ کم از کم یہ جو غزہ والا بارڈرز کو اوپن کر لے, اس کو سپلائی کو دے دے, جو فیول یا کھانا پینا کا جو اشیاء ہے, کم از کم اس کو سپلائی. ایٹ لیسٹ یہ تو سب سے منیمم اسٹیپ آپ کر سکتے ہیں. ایز یور مسلم بردرز اندر اٹیک ہیں, آپ اس کو کم از کم پانی تو دے دے, فیول تو دے دے, تاکہ اپنا ہاسپٹل جو آلریڈی اندر اٹیک ہے, کم از کم ان کا جنریٹر چل سکتا, ایک دو مریض کو آپریشن ہو سکتا. دیکھو ایشو یہ ہے, بہت زیادہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں, اور آج سے پہلا عرب اور مسلم کنٹریز پریکٹیکل سٹیپس کیا, اور بہت افیکٹو والا جو پریکٹیکل سٹیپس کیا. اور سامنا 1973 والا جو جب جنگ ہوا نا, انہوں نے جب تیل بند کیا گیا, کتنا بڑا یکدم انہوں نے امریکہ, برطانیہ, سب نے عرب اور مسلمانوں کا بات مان لیا. یہ آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں. ویسٹرن کیپٹلز میں جو احتجاج ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی پریشرائز آئے گی جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں؟ آپ نے امریکہ کی بات کی, آپ نے برطانیہ کی بات کی, کینیڈا کی, فرانس کی, اس سے بھی فرق پڑے گا؟ جو لندن میں ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے, واشنگٹن میں, فرانس, پیرس میں جو ہو رہا ہے, ہمارا امید یہ ہے ان لوگوں سے اپنا گورنمنٹس کو پریشرائز کر لے, تاکہ وہ والا گورنمنٹس کو اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے, سپلائی بند کرے, اور کوئی چانس بن جائے گا جنگ بندی کے لیے. آپ سمجھتے ہیں ان کی عوام جو ہے وہ ان کی رائے کو بدل دے گی؟ یس کر سکتا بہت, کیونکہ Isn't it too late as well? لیکن یہ تو day one سے ڈیمونسٹریشن کر رہا. بائی دا وے, اگر آپ نے نوٹ کیا, لندن میں اسپیشلی ایوری سیٹرڈے بہت بڑا کراؤڈ, بہت بڑا hundreds of thousands, مطلب اتنا تعداد ہے جو آپ کے تصور سے باہر ہے, اور وہ ویکلی کر رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی شروع ہو گیا, فرانس میں بھی شروع ہو گیا, ادر کیپٹلز میں بھی شروع ہو گیا. آج نیوزی لینڈ میں بہت ہی بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا. وہ جو ورلڈ کپ ہوا ہے کرکٹ کا, اس میں جو ہے گراؤنڈ میں بھی ایک نوجوان آ گئے تھے. تو یہ ویسے تو فلسطین کے حوالے سے قربانی تو بہت بڑی ہے, اور ظاہر بات ہے 13,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں, لیکن جتنا یہ ایشو اب فور فرنٹ پہ ہے ایٹ آل لیولز, ہاں جی, ایٹ ڈپلومیٹک لیول, ایٹ پبلک لیول, کیونکہ یہ ایٹ یو این لیول, کیونکہ یہ تو پچھلا 72 سال سے ایشو ہے, لیکن بیک برنر پہ چلا گیا تھا نا بیچ میں, انفارچونیٹلی. لیکن اب یہ دوبارہ سے فلسطین اور کشمیر والا جو ایشوز ہے نا, یہ پچھلا 75-76 سال سے وہ آپ نے بڑا اچھا کہا تھا. یونائٹڈ نیشن کی کوئی 82 قراردادیں ہیں جو منظور ہوئی ہیں فلسطین کے حوالے سے, ایک بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اور کشمیر کا کیس میں, اور یہ جو بچوں کا عالمی دن ہے, اور کشمیر کا بھی آبویسلی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا, اور ان کا یہ سال 78واں یوم تاسیس بھی انہوں نے منایا ہے, جو میکنگ آف یو این. آج عبد الرحمان صاحب ہم بات کر رہے ہیں بچوں کا عالمی دن ہے, 5,500 بچے, یہ بہت شرمناک بات ہے. اس کے علاوہ بھی ہیں انوار صاحب, دیکھو یہ جو سو کولڈ انٹرنیشنل لا ہیں, سو کولڈ ہیومن ویلیوز ہیں, انٹرنیشنل ڈے آف چلڈرن ہے, سو مینی تھنگز ہیں نا, سب کو وائیولیٹ ہو رہا ہے, اور روزانہ وائیولیٹ ہو رہا ہے. آپ ہاسپٹلز ہے, کین یو امیجن کسی جنگ میں ایسا کوئی, کسی جنگ میں آپ مجھے ایک بتا دے جو اس کی کسی نے ہاسپٹلز کو اٹیک کیا گیا, ہوا نہیں ہے. اسکول کسی جنگ میں, ان کا یہ ہے, ان کا جو بہت ہی زہریلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہاں حماس کے لوگ موجود ہیں, چاہے وہ شفا ہسپتال ہو, چاہے وہ دیگر ہسپتال تھے, وہ جو پہلے ہسپتال پہ کیا تھا, میں کرسچن ہاسپٹل تھا غالباً, اس کا کیا نام تھا, المعمدانی, ہاں اس پہ کیا, انہوں نے کہا جی وہاں پر ہمیں ٹارگیٹس, بلکہ انہوں نے تو کسی اور تنظیم کا نام دے دیا تھا کہ انہوں نے الجہاد الاسلامی, ایگزیکٹلی انہوں نے. دیکھو, اور ابھی انڈونیشین ہاسپٹل پہ حملہ اسرائیل کی طرف سے سب کو معلوم ہے. اس کے پیچھے آپ خیال میں کیا مائنڈ سیٹ ہے اسرائیل کا جو بچوں پہ حملہ آور ہو رہا ہے؟ ان کی کلیم یہ ہے بیکاز انہوں نے نہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ فیلڈ میں اس کو کامیابی نہیں مل رہا, فیلڈ میں اس کو ملٹری لیول پہ اس کو کامیابی کوئی بھی نہیں ملا. انہوں نے کسی حماس نہ پولیٹیکل لیڈر ہے, نہ ملٹری لیڈر ہے یا ممبر ہے, انہوں نے ایک بھی پروڈیوس نہیں کر سکا, ایک کو قتل نہیں کر سکا. ایک ٹنل جو وہ ان کی کلیم ہے ٹنلز ہیں, انہوں نے ایک ٹنل بھی ڈسکور نہیں کر سکا. اور ان کے جو کلیم ہیں
ہاسپٹلز وہ اس کو سنٹرز بنایا نے حماس نے, وہ بھی فالس کلیمز ہے. دیکھو انہوں نے پچھلا کم از کم 6-7 دن سے انہوں نے الشفا ہاسپٹل کے اندر گیا, سرچ آپریشن 24 گھنٹہ ہو رہا ہے. ان کی ملٹری, ان کی انٹیلیجنس, ان کی پولیس, ایچ اینڈ ایوری, مطلب فرنسٹک لیول تک بھی انویسٹیگیشن ہو رہا ہے. انہوں نے ان کے پاس ایک پروف بھی نہیں, مطلب ان کے پاس نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ یہ تو ہاسپٹل ہیں. حماس میں کبھی ہاسپٹل یوز نہیں کر سکا, مطلب لاجک بھی نہیں ہے, لاجک نہیں ہے. لیکن ان کی کلیم ہے کیونکہ یہ انہوں نے جو ان کی جو فیلئر ہیں ملٹری لیول پہ ہے اور انٹیلیجنس لیول پہ ہے, اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا گیا, کلیم کیا گیا ہاسپٹلس کے اندر ہیں اور وہ ہاسپٹلس کو اٹیک کر رہا, اور جب اس کو اتنا بالکل بے شرم ہے, مطلب کوئی شرم کا نام نہیں ہے. انہوں نے بھی ابھی تک بھی اس کو بھی خود روزانہ ان کے سپوکس پرسن آ رہا نا ان کی آرمی ہے, اور وہ بتا رہا ہم مزید انویسٹیگیشن کر رہا, ان کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے, اور اس کو کوئی بلیم نہیں کر رہا, اس کو کوئی نہیں بول رہا بھائی تم جھوٹ بول رہا ہے, پچھلا 5 دن سے آپ سرچ کر رہا, آپ نے آلریڈی بمباری کیا, آلریڈی آپ نے جو زخمی بچہ اور خواتین ہاسپٹل کے اندر آپ نے عبدالرحمان صاحب, ان کا بار بار آنا اور اس کا دعویٰ کرنا ہی ان کی جھوٹ کی علامت ہے. ایگزیکٹلی. آپ تو جرنلسٹ ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, اگر کوئی ہے تو ویژول ہو تو وہ دکھا سکتے ہیں, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ کی رائے میں آپ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے کیا عزائم لگتے ہیں؟ طویل جنگ ہے یا آپ سمجھتے ہیں وہ اپنے اہداف کے حصول کے بعد خود جنگ بندی, کیونکہ حماس نے تو سپیس دی تھی کہ اگر ہم کچھ یرغمالی آپ کو دیں اور کچھ 5 دنوں کی جنگ بندی ہو جائے جس میں جو غزہ کی عوام ہے ان کو میڈیکل ایڈ ملے, دوسری ہیومینیٹیرین ریلیف ملے, اس پہ بھی انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا تھا جی مشروط آمادگی نہیں ہو سکتی. بہت لوگ یہ سمجھ رہا ہے ان کا کوئی ان کی پولیٹیکل والا جو سچویشن ہے نا بنجامین نیتنیاہو ود ان ہز پارٹی اور ود ان کی جو کیپٹل ہے یا ان کی جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر کا کوئی ایشوز ہے, لیکن انہوں نے آفیشلی اوپنلی ڈکلیئر کیا گیا بھائی یہ تو طویل جنگ ہے اور یہ جنگ کا مقصد یہ ہے حماس کو بالکل فنش کرنا. لیکن جو ان کی اکنامک کاسٹ ہے وہ بھی بہت بڑھ رہی ہے اسرائیل کی. نو پرابلم, امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ کل انہوں نے $13 بلین کو بلیجز اعلان کیا گیا, اس سے پہلے $8 بلین بلیجز کو اعلان کیا گیا. امریکی سینٹ نے اس کو روکا تو نہیں؟ نہیں. اچھا نہیں. کیپٹل ہل نے اپروو کر دیا, اور انہوں نے بلکہ اس کے نتیجے میں یہ امریکن کا جو اعلانات, کیا امریکہ یہ سپورٹ جاری رکھ سکتے ہیں آپ کے صحافیانہ تجزیے میں فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, یہ جو فائنینشیل پائپ لائن ہے, سپلائی چین ہے؟ ابھی تک لگ رہا تو یہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا گیا فار دا کمنگ, مطلب آنے والا جو 1.5 ماہ کے لیے 6 ویکس کے لیے ان کے پاس فل مطلب یہ خرچہ ہے, اسلحہ سب کچھ موجود ہیں for the coming 6 weeks. اچھا, پاس تجزیہ کر کہتے ہیں he himself is very unpopular in Israel, نیتنیاہو. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتایا ان کا جو پاپولیرٹی والا جو لیول ہے ڈاؤن ہو سکتا, ان کے پارٹی کے اندر ہے نا, لیکود پارٹی کے اندر کوئی مسائل ہوگا, ان کی کولیشن گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی مسائل ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہے سب اس کے پیچھے ہے, اس وقت جنگ کی وجہ سے ہے اور طویل جنگ کی وجہ سے ہے, سب اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ایسا کوئی ابھی تک ایسا کوئی نشان نہیں ہے ان کی حکومت میں کوئی کراک آئے یا کوئی ودرول ہو جائے, بلکہ ان کی حکومت اسٹرینتھ ہو گیا. انہوں نے اس جنگ کے اعلان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیشنل گورنمنٹ تشکیل کیا گیا جو اس کے اندر اپوزیشن بھی شامل ہوگا. بنجامین نیتنیاہو اسرائیلی وزیر اعظم کی سیاسی چال بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے جو ایک فریکچرڈ قسم کی وہاں کی سیاست تھی اس کو اس کاز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ویری مچ ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن ہمارے لیے ہمارا ایشو کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے جو ہمارا عوام جو روزانہ بمباری ہو رہا ہے, جو جیسے آپ نے بتایا 13,000 ابھی تک شہید ہو گیا, 30,000 سے زیادہ زخمی ہو گیا, اور جو ہمارا شہداء کے کم از کم 40% 40% وہ بچہ ہے, اور کچھ تو ملبے تلے بھی ہیں, اور ابھی تک ہیں بالکل لوگ ملبہ کے نیچے جو اس کو ابھی تک نہیں نکال سکے. غزہ میں تمام انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کر تقریباً 100% ہونے والا ہے, اور انہوں نے یہ ایک سسٹم کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے. سب سے پہلا دن انہوں نے بجلی, فوڈ سپلائی, واٹر سب کچھ انہوں نے بند کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کاربٹ بمبارمنٹ شروع کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے لینڈ فورسز ابھی تقریباً آج 16واں یا 17واں دن جو انہوں نے لینڈ فورسز غزہ میں ہے کے اندر گیا, کافی ان کو سٹیف ریزسٹنس مل رہی ہے بہت زیادہ, اور ان کی
انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا گیا ابھی تک ان کا 63 سولجر آن گراؤنڈ غزہ میں قتل ہو چکا، یہ جو گراؤنڈ بیٹل میں ابھی تک اس سے بالا کافی حماس کی وار اسٹریٹجی سے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ابھی دیکھو وار کیا اسٹریٹجی اس کے کوئی نتائج نکل رہے ہیں؟ ابھی تک کسی فریق کا کوئی نتیجہ ملا نہیں ہے، کیونکہ حماس نے یہ والا اٹیک لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 مین ٹارگٹ نے انہوں نے اعلان کیا گیا۔ سب سے پہلا یہودیوں کو جو روزانہ مسجد اقصی کو توہین جو ہو رہا ہے اس کو روکنا، اور دوسرا جو اسرائیل کے اندر ہے نا، جیلوں کے اندر ہے نا، جو 6000 پلس جو قیدین ہیں اس کو رہا کرنا۔ ابھی تک یہ دونوں جو ڈکلیئرڈ اہداف اس کو ملا نہیں ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو انہوں نے یہ اعلان کیا گیا بھائی ہم نے اس جنگ میں لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد ہے حماس کو بالکل ختم کرنا، پولیٹیکلی اور ملیٹری بھی ہے، انہوں نے بھی ابھی تک اپنے اہداف حاصل نہیں کیے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان مطر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ نیلا چوہان صاحب نے ویورز ہمارے ساتھ بات کی۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو سفارتی سطح پہ کوششیں کی جا رہی ہیں یہ نتیجہ خیز ہوں اور جنگ بندی کے لیے مجبور کیا جائے صہیونی فورسز کو کہ وہ جو ان کی وحشیانہ جرم ہے، جو بمباری ہے، وہ اس کو ختم کریں، اور جو فلسطین کا درینہ مسئلہ ہے وہ فلسطینی عوام کی خواہشات اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل ہو۔ اسی امید کے ساتھ کہ ہم جب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے ہر سیگمنٹ میں ہر شو میں ہم اس معاملے کو اٹھاتے ہیں تو کوئی بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے۔ فلسطینی عوام کے پرسپیکٹیو سے میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ جس قسم کے مصائب کا وہ شکار رہے ہیں پچھلے 45 روز سے، وہ جو ویژولز ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویژولز ساری کہانی آپ کے سامنے خود کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کی آج کی نشست کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ فیس بک پہ اور ایکس پہ، فارمر ٹویٹر پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ توحید کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔